नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल मुमिनून 18वें पारे का आगाज है। इस सूरा के शुरू में अल्लाह सुब्हाना ताला ने मोमिनीन की शुरू की जो 10 आयत है ना, उनके अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला ने मोमिनीन की सिफात बयान फरमाई है। ठीक है कि एक अच्छे मुसलमान के अंदर क्या क्या सिफात होनी चाहिए, इसके बारे में अहादीस भी आती हैं। मुस्नद अहमद की एक हदीस है कि हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि इस सूरा की पहली 10 आयतों में जो बात जिक्र की गई है, अगर कोई शख्स वो सारी बातें अपने अंदर पैदा कर ले तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम सूरे मोमिनून ही रखा गया। यानी ये सूरा क्या बयान करती है कि एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए, किन सिफात का हामिल होना चाहिए। इसी तरह एक सहाबी ने हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और औसाफ कैसे थे। उसके जवाब में हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने सूरह मोमिनून की ये 10 आयत तिलावत फरमा दी कि ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ थे। सूरा का बुनियादी मकसद इंसान को उसकी असलियत की तरफ मुतवज्जो करके इस पर गौर व फिक्र की दावत देना है क्योंकि शुरू में उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरह इंसान के ऊपर डिफरेंट स्टेजेस आते हैं और किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको तख्लीक किया, और फिर बाकी चीजों के भी अल्लाह सुब्हानहू तआला मेंशन करे, क्यों, ताकि इंसान गौर व फिक्र करे। ठीक है, इंसान अपने ऊपर गौर व फिक्र करे कि मैं किस क्या था, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे इस दुनिया में लाए, तो मेरी पैदाइश का भी कोई ना कोई मकसद है। जैसे हर दूसरी चीज जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा की वो किसी ना किसी मकसद के तहत पैदा की, उसके अंदर हिकमत है, तो मेरी पैदाइश का भी कोई ना कोई मकसद है। और उसमें अंबिया के डिफरेंट वाकयात भी इंशाल्लाह आएंगे। सूरह का आगाज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून, कि फलाह पा गए ईमान लाने वाले। हालांकि अभी तो ईमान लाने वालों ने फलाह नहीं पाई। अफलाहा ये असल में ना माजी का सीगा है। थोड़ी सी ग्रामर देखते हैं तो फिर हमें ज्यादा चीज समझ आएगी। अफलाहा, जैसे आप किसी बंदे को काम कहते हैं ना, अभी उसने किया नहीं होता, लेकिन वो क्या कहते हैं, समझो हो गया। कभी हुआ है ऐसे? आप उसको कहते हैं ये काम करना है, वो कहता है समझो हो गया। क्यों? क्योंकि वो इतना श्योर होता है कि ये काम यकीनन मैं कर लूंगा, तो ये ऐसा ही है जैसे समझो ये काम हो गया। सही। तो यहाँ पर अफलाहा माजी का सीगा आ रहा है, लेकिन ये हमें बता रहा है कि जो मोमिनीन इन सिफात के हामिल होंगे, समझो कि वो फलाह पा चुके। ठीक, वो कामयाब हो चुके। कद अफलहल मुमिनून, तहकीक फलाह पा गई ईमान लाने वाले मुमिनून। और यहाँ पर जो मुमिनून है ना, ये सिफ्त आई है, इसका मतलब है कि ये जो ईमान वाले हैं इनके अंदर कुछ क्वालिटीज मौजूद हैं। और मोमिन में एक और बात भी होती है कि ये मुसलसल ये वाला काम करने वाले होते हैं, जिसमें आगे अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो कद अफलहल मुमिनून, अफलहा का वर्ड फा लाम हा से निकला, इसका मतलब होता है कामयाबी। अल्लज़ीना, पहली सिफ्त क्या है, मैं चाहूंगी कि इन सिफात को आप लोग गौर करें, क्योंकि ये जो आयात हैं ये इंतहाई अहम है इस एतबार से कि हम ये देखेंगे क्या ये सिफात हमारे अंदर हैं। अगर नहीं है तो मुझे उसके लिए इंशाल्लाह कोशिश करनी है, क्योंकि फलाह और कामयाबी तो हम सबका मकसद है। तो अल्लज़ीना हुम, तो वो लोग हैं, यानी मोमिनीन कौन है, वो कौन से सक्सेसफुल ईमान वाले हैं, वो सक्सेसफुल लोग कौन है। उनकी पहली सिफ्त अल्लज़ीना हुम फी स्वलातिहिम खाशिऊन, ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करने वाले हैं। खाशिऊन, खाशि की जमा है, इसका मतलब होता है वो मुसलसल स्ट्रगल करने वाले हैं नमाज में खुशू और खुजू के लिए। ठीक, यानी मुसलसल वो खुशू और खुजू करते हैं, इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। खुशू क्या होता है, या खुजू। ठीक है, खुशू का तर्जुमा होता है अरबी में, जैसे खुजू का वर्ड भी आता है लेकिन खुशू ज्यादा आता है। खुजू के माने होते हैं जाहिरी आजा को झुकाना। खुजू जो होता है खा वाद वाव आइन, मैं स्क्रीन के ऊपर लिखती हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं। खुजू, ठीक है, एक वर्ड होता है खुशू और एक वर्ड होता है खुजू। ये दौद से ज्यादा फे बन गया, लेकिन बहरहाल ये दौद है। ठीक है, हुजू। और एक होता है वर्ड खुशू।
ان دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ خضوع کا مطلب ہوتا ہے ظاہری اعضاء کو جھکانا، جیسے جب انسان نماز پڑھے تو اس کے جو ظاہری اعضاء ہیں، جیسے ہاتھ ہیں، جیسے پاؤں ہیں، یعنی جس سٹیٹ میں رکھنا چاہیے اسی سٹیٹ میں رکھیں۔ پاؤں سیدھے رکھیں، نہ تو بہت کھول کے رکھیں نہ تو بہت بند کر کے رکھیں، یعنی نارمل انداز میں پاؤں رکھیں، اور پاؤں کا جو ڈائریکشن ہے وہ کعبے کی طرف ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو ہاتھ ہیں وہ بھی جدھر باندھنے چاہیے وہاں پر باندھے، نہ کہ یہ کہ وہ ہاتھوں کو کبھی اوپر باندھے کبھی نیچے باندھے، کبھی ان سے کپڑے سیدھے کرے کبھی ان سے خارش کرے، یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی نماز کی حالت میں وہ خشوع اور خضوع، کیونکہ جو خشیت ہے نا، اس کے اندر یہ جو عین والا ہے، ٹھیک ہے، خشوع، اس کے اندر یہ چیزیں، یہ معنی پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر خضوع کا مطلب ہے ان کے ظاہری اعضاء بھی جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی مسلسل اطاعت میں ہوتے ہیں، وہ بھی ضرورت کے بغیر موو نہیں کرتے، پلس خشوع، خشوع بھی ہوتا ہے ان کے اندر، اور خشوع ایگزیکٹلی کیا ہے؟ دل کی عاجزی، یعنی دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اعضاء تو بالکل صحیح ہیں، ڈائریکشن بھی ٹھیک ہے، ہاتھ بھی ٹھیک باندھے ہوئے ہیں، لیکن سوچ کہیں اور ہے، ٹھیک ہے؟ کہ میں نے چولہا بند کر دیا کہ نہیں کیا، بچہ کہاں گیا، یا باہر کون آیا، فلانے نے کیا کہا تھا، یہ ساری باتیں اگر نماز میں آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے خشوع کی کمی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے خاشعون، وہ مسلسل اسٹرگل کرنے والے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ وہ نمازوں میں خشوع اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر خشوع کے معنی کیا ہے؟ دل کی عاجزی کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ ہونا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں خشوع ہو تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ جو کچھ ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف دھیان رکھیں۔ جیسے کوئی نئی سورہ اگر آپ نے یاد کی ہوئی ہے، یا نارملی اگر آپ کوئی سورہ پڑھتے ہیں، تو اس کی بجائے اگر آپ کوئی اور سورہ پڑھیں گے نا، تو اب آپ کو دھیان بٹے گا کہ ہاں جی اب میرا دھیان اس سورہ کے اوپر ہے کہ میں نے یہ ڈفرینٹ سورہ سٹارٹ کیا ہے۔ کیونکہ جب ہم پرانی یہ سورہ بار بار پڑھتے ہیں، وہ اتنا میکینیکل ہو جاتا ہے کہ پھر ہم کون سی رکعت میں ہوتے ہیں یہ بھی کئی دفعہ یاد نہیں رہتا۔ تو اس چیز کی طرف دھیان ہو، جو زبان سے ادا کریں اس کی طرف دھیان ہو، ٹھیک؟ اور اگر غیر اختیاری طور پر انسان یعنی پوری اسٹرگل کر رہا ہے، پھر بھی اگر کوئی خیال ذہن میں آ جاتا ہے، تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہی یاد آئے کہ میرا دھیان کہیں بٹ گیا تھا، فوراً کوشش کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، ٹھیک؟ تو یہاں پر ہو گیا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ آگے بڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ لوگ لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ لغو کیا ہوتا ہے؟ لغو کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز، یعنی ایسا مشغلہ جو اتنا بیکار ہے کہ اس میں نہ آپ کا دنیا کا کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ، ٹھیک ہے؟ اور لغو ویسے کہتے ہیں ایسی چیز کو جو آپ کو زیادہ اہم کام سے پھیر دے، ٹھیک ہے؟ زیادہ اہم کام سے پھیر دے، وہ ہوتی ہے لغو، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ لغو کیا چیز ہوگی؟ ڈراماز، ایسی گیمز جس میں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے یا مینٹل ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے، بس آپ گیمز پہ گیمز کھیل رہے ہیں، یا پھر آپ جو ہے نا کچھ اور یہ ڈراماز پہ ڈراماز دیکھ رہے ہیں، یا کوئی ایسی مشغولیت ہے، اسکرولنگ کر رہے ہیں وداؤٹ اینی ریزن، یعنی وہ آپ کی نہ دنیا کا کوئی فائدہ دے رہا ہے اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ۔ تو یہ ساری سچویشنز کیا ہے؟ لو۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں نا گپ شپ کرنا، وہ گپ شپ جس میں آپ کو نہ کوئی دینی فائدہ نظر آ رہا ہے نہ کوئی دنیاوی فائدہ، تو ایسی گپ شپ کا بھی کوئی فائدہ نہیں، وہ بھی لغو میں کاؤنٹ ہوگی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ لوگ لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور یہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر زکوٰۃ، زکوٰۃ کا اصل میں معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو پاک صاف کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر فرض کیا نا کہ ہمارے اوپر جب نصاب کے مطابق مال ہو جائے تو ہم اس میں سے 2.5% زکوٰۃ میں دیتے ہیں، ٹھیک؟ تو زکوٰۃ سے مراد ایک تو مالی فرض ہو سکتا ہے جو ہم مال کے طور پہ ادا کرتے ہیں، اور اس کا دوسرا معنی بھی کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو برے اعمال اور اخلاق سے پاک صاف کرنا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ، ٹھیک ہے؟ یہ جو زکوٰۃ کا ورڈ ہے نا تزکیہ، یہ بھی اسی سے نکلا ہے، تزکیہ۔ تو قرآن پاک میں یہاں پر زکوٰۃ کے ساتھ ادا کرنے کی بجائے کیا کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہرحال دونوں معنوں کے احتمال موجود ہیں۔
کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں یعنی مال بھی صاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے اندر جو برے اعمال ہیں اس کو بھی پاک اور صاف کرنے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ وہ مسلسل دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کیا چیز ہے جو غلط ہے، اور وہ مسلسل اس کی فکر میں ہوتے ہیں کہ ہم نے اس بری عادت کو چھوڑنا اور اس اچھی عادت کو اپنانا ہے۔ ٹھیک، تو والذین اور فاعلون، اگین یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل وہ کام کرنے والے ہیں، اس کا مطلب ہے کنٹینیوسلی وہ اپنے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے، ہمارا بیہیویئر کیا ہے، ہمارے عادات اور ہمارے اخلاق اور ہمارے اعتبار کیا ہے، اور ہم اس کو کیسے امپروو کریں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور یہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ مسلسل اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ اپنی جو خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے صرف حلال طریقہ استعمال کرتے ہیں، حرام طریقوں سے بچنے والے ہیں۔ اس میں وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ آنکھ کا زنا ہے، چاہے وہ کانوں کا زنا ہے، چاہے وہ زبان کا زنا ہے، یعنی انسان کا جو ہر عضو ہے نا وہ زنا کر سکتا ہے، اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق یا اس کی تکذیب کر دیتی ہے۔ یعنی کئی دفعہ انسان اوور ویلم ہو کے انسان اس راستے پر چل سکتا ہے کہ اس کی شرمگاہ اس کی ان چیزوں کی تصدیق کر دے، یعنی وہ واقعی فزیکلی اس گناہ میں پڑ جائے، یا کئی دفعہ وہ صرف آنکھ سے اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے، جیسے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ انسان کے جو عضو ہیں وہ بھی زنا کرتے ہیں، اور پھر جو شرمگاہ ہے وہ اس کی تکذیب یا تصدیق کر دیتی ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں جو جو جنسی خواہشات ہیں اس کو ایکٹیویٹ کرنے والی ہوں، یعنی یہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں، اور ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے، ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ حلال راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ حلال راستہ کیا ہے؟ آیت نمبر 6، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں کے، فإنہم غیر ملومین، تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں۔ لونڈیاں پہلے ادوار میں موجود تھیں، جیسے ہم نے پیچھے سورہ مائدہ میں بھی ان کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو لونڈیاں پہلے موجود تھی، اب آج کل کیا ہے، جو ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں یہ ہماری لونڈیاں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ لونڈیاں جو میدان جنگ میں کفار کی جو خواتین تھیں وہ مال غنیمت میں ہاتھ آتی تھی، اور اس کے بعد وہ ڈفرنٹ لوگوں کو اسائن ہو جاتی تھی، وہ ان کی لونڈیاں ہوا کرتی تھی۔ کبھی وہ صرف اپنے کاموں کے لیے اس کو رکھ لیا کرتے تھے، اور کبھی وہ اس کو جیسے اس سٹیٹس کے اوپر بھی رکھا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ایسے اگر وہ کام کریں تو ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی اگر وہ حلال طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کریں تو ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں۔ لیکن فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو کوئی اس کے علاوہ کچھ اور راستہ نکالنا چاہے، ٹھیک ہے، جو اس کے علاوہ کچھ اور کرنا چاہے کسی اور طریقے سے، یعنی ان دو کیٹیگریز کے علاوہ کہیں اور باہر نکلے، یعنی ابتغاء کرنا، باؤنڈری سے باہر نکلنا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھر باؤنڈریز کو کراس کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں 3 آیات نا شرمگاہ کے اوپر اور اس کی حفاظت کے اوپر آ گئی ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں، امانت کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں۔ راعون، راعون راعی سے نکلا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا رعیت، کسی چیز کی حفاظت، نگرانی، یہ لوگ اپنی امانتوں کی بھی نگرانی کرتے ہیں، یعنی جو چیز ان کے پاس رکھوائی جاتی ہے اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ کن چیزوں کی، جو اپنے عہد ہیں، جو وعدے کرتے ہیں، اس کی بھی پوری پوری پابندی کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں ہاں جی کب آپ یہ کام کر دیں گے، وہ بندہ آپ کو ایک ٹائم دیتے ہیں اور پھر آپ اس ٹائم کو پورا نہیں کرتے، ڈیڈ لائن کو میٹ نہیں کرتے، پھر اگلی آتی ہے، پھر آپ اس کو نہیں کرتے، پھر اگلی آتی ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ کوئی کام نہیں کر پاتے تو آپ کو مینشن کر دینا چاہیے، ہاں جی یہ کام میں نے اس ٹائم تک کرنا تھا لیکن میں کر نہیں سک رہی، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ اس کو کیسے دیکھیں گے۔ ایسے نہیں کہ ڈیڈ لائن گزر جائے اور پھر آپ کہتے ہیں پھر ہاں جی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو جب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں عہد نہ کریں، ٹھیک ہے، حامی نہ بھریں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی آپ امانت آپ کے پاس رکھوائی جاتی ہے آپ اس میں بھی کمی نہ کریں، اور عہد و پیمان جو ہوتا ہے اس کی بھی خوب خوب حفاظت کریں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیں نمازوں میں پہلی جو سیکنڈ والی ورس تھی اس میں تھا نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اب آ گیا نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ ایک اور سورہ میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مومنین کے اوپر نماز اس کے وقت پر فرض ہے، تو وہ وقت کی حفاظت بہت ضروری ہے کہ انسان وقت کا بھی خیال رکھے،
ایسے نہیں کہ آج اب ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی نہیں ہم قضا پڑھ لیں گے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان اس چیز کا خاص خیال رکھے کہ جب نماز کا وقت آئے تو نماز اس کی پرائرٹی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے نا نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کی پابندی، اس کی شرائط، اس کی آداب، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے۔ کس چیز کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور بیسٹ چیز پہ جہاں پہنچیں گے وہاں پر وہ کیا کریں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، جب بھی یہ آیات پڑھیں تو ضرور دعا کریں، اللہم اجعلنا منہم، یا اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ ٹھیک ہے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کچھ چیزیں مینشن کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو سلالہ من طین، یعنی ایسی مٹی سے جو کہ خلاصی، یعنی مٹی کی خلاصی، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں گیلی مٹی، چکنی مٹی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہم نے اس کو پیدا کیا۔ پھر کیا کیا؟ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے پر رکھا۔ تو یہ جو پہلی والی پیدائش ہے نا، اس کا ذکر یہ آدم علیہ السلام کیا ہے، کیونکہ ہم بھی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں لیکن ڈائریکٹلی نہیں، ڈائریکٹلی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو مٹی کے خلاصہ یعنی مٹی کے اندر جو انگریڈینٹس موجود ہیں، وہی انگریڈینٹس کم یا زیادہ مقدار میں ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، یہاں پر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، الانسان سے یہاں مراد ریفر کس کو کر رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام کو۔ اور پھر جو اگلی پیدائش ہے وہ ساری مٹی کی بجائے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نطفے سے بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس بوند کو شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، یعنی پھر وومب میں وہ نطفہ جاتا ہے اور پھر وہ ایگ کو فرٹیلائز کرتا ہے، اور پھر وہ زائگوٹ بن جاتا ہے، ایمبریو بن جاتا ہے، اور پھر وہ آگے ڈفرنٹ سٹیجز بنتی ہیں۔ جیسے آیت نمبر 14 میں آپ دیکھیں، ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے اس نطفہ کو علقہ کی شکل دے دی، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ہم نے اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی۔ یہ ڈفرنٹ سٹیجز ہیں جو کہ انسان کی جو پریگنینسی ہوتی ہے، جب اس کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے تو اس میں یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ فکسونا العظام لحما، پھر اس ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق پر اٹھا دیا۔ یعنی اس کی پیدائش دیکھیں تو جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا وہ لگتا ہے کوئی چھوٹا سا کیڑا ہے، ٹھیک ہے، کوئی چھوٹا سا لیچ نما، پھر تھوڑا اور بڑا ہوا تو وہ عجیب سی ایک شکل ہوتی ہے، اس کا سر ایک عجیب سا ہوتا ہے، آنکھیں بڑی بڑی نظر آ رہی ہوتی ہیں، یعنی وہ ایلین ٹائپ زیادہ لگ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم اس کو ایک نئی تخلیق پر اٹھا دیتے ہیں، پھر وہ بالکل انسانوں کے جیسا دکھنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی وہ 5 6 منتھ کو کراس کرتا ہے تو پھر وہ انسانوں کی طرح دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بالکل ایک نئی تخلیق پر ہم اس کو اٹھا دیتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا بابرکت ہے جو بہترین طور پر تخلیق کرنے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، لیکن اس کے بعد ایک سٹیج آئے گی کہ یقیناً تم مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر قیامت کے دن تم لوگ زندہ اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے۔ اب یہاں پر 7 راستوں سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں 7 آسمان مراد ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ متشابہات میں سے ہے۔ وہ 7 راستے کیا ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے، لیکن ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو 7 راستے بنائے، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، لیکن اتنی بڑی بڑی تخلیق کے بعد ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ کئی دفعہ کوئی چیز ہوتی ہے نا، آپ بڑی محنت سے بناتے ہیں، لیکن جب اس سے بھی بڑی چیز اچیو کر لیتے ہیں تو اس سے چھوٹی چیز کی فکر نہیں ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے بڑی بڑی چیزیں بنائی لیکن وہ اپنے مخلوق سے غافل نہیں ہے، اس کو سب کا علم ہے، اور وہ ہر چیز، یعنی وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو خیالات بھی ہمارے دلوں میں گزرتے ہیں، یعنی وہ کسی اپنی مخلوق کو پیدا کر کے کسی ایک چیز سے بھی غافل نہیں ہوا۔ ہم تو گھر میں 1 2 چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں کہ اچھا میں نے فلانی چیز کہاں رکھی تھی، خود اپنے ہاتھ سے رکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تخلیق سے کسی طور پر بھی کسی لمحے بھی غافل نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ وہ اتنی بڑی چیز کو پیدا کیا، انسان کو کیسے سٹیجز میں پیدا کیا،
اور پھر انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم نہیں اس کی چیزوں کا، وہ ہر ہر چیز کا ڈیٹیل علم رکھنے والا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق، بِقَدَرٍ۔ لیکن آسمان سے جب پانی اترتا ہے نا تو وہ کتنا ہلکی ہلکی بوندوں کے ساتھ، اور کئی دفعہ تیز بارش بھی ہوتی ہے، اولوں کی شکل میں بھی ہے، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے اور ایک دفعہ میں ایسے اتنا پانی گراتا ہے جیسے لگتا ہے سیلاب ہے۔ لیکن عمومی طور پر جو پانی آسمان سے گرتا ہے وہ ایک ہلکی اور ایک خاص سپیڈ کے اوپر گرتا ہے۔ اگر آپ جتنی زیادہ اوپر سے کوئی چیز گراتے ہیں نا، جب وہ اسی سپیڈ پہ نیچے آ رہی ہوتی ہے تو کتنی تیزی، اس کی سپیڈ کتنی تیز ہوتی ہے، اور وہ چیزوں کے اندر سوراخ کر سکتی ہے۔ لیکن اس کی سپیڈ، اس کی جو سائز ہے، یا اس کی جو بھی چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے اندازے کے مطابق کیا کہ وہ زمین کو نقصان پہنچانے کی بجائے اس کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ یعنی وہ جو فصلیں ہیں، اللہ یہ کہ بہت ہی تیز بارش ہوتی ہے اور اولوں والی ہوتی ہے تو پھر وہ زمین کو خراب کرتی ہے۔ ادروائز اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق جب پانی نازل کرتے ہیں، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، تو اس کو ہم زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم ہی اس کو واپس لے جانے پر قادر ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش نہ نازل کرنا چاہے تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو بارش کو دوبارہ لا سکے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جنات من نخیل وعناب لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تاکلون، تو ہم نے اس سے پیدا کیے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات، اور اس میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وشجرۃ تخرج من طور سیناء، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تنبت بالدہن، وہ تیل بھی لے کر اگتا ہے، وصبغ للآکلین، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ یعنی وہ بڑا ہی زبردست تیل ہے۔ اور یہ کون سی چیز ہے، کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو آپ لوگوں میں سے کوئی بتانا چاہے گا؟ جو سالن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا آئل بھی بڑا مشہور ہے، اور یہ طور سینا میں اگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور سورہ میں اس کی قسم بھی کھائی ہے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی بتانا چاہے گا؟ بارک اللہ فیک جی، دلشوار بالکل یہ جواب ہے، زیتون، ٹھیک ہے، زیتون مراد ہے، والتینی والزیتون۔ چلے جی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور اس یعنی ان جانوروں میں بھی جو تمہارے لیے چوپائے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیا۔ انعام ان جانوروں کو کہتے ہیں جو ہم گھر میں پالتے ہیں فائدے کے لیے، جیسے فار ایگزامپل بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے اور اونٹ، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں بھی لَعِبْرَةً عبرت ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس کے پیٹوں میں سے، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور اس میں تمہارے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ پیٹ میں سے کیا نکلتا ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں؟ دودھ گڈ، درے شوار ماشاء اللہ زیادہ ایکٹیو ہے ٹائپنگ میں، باقی لوگ کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بہت آسان جواب تھا، مجھے لگے گا ملٹیپل آنسرز آئیں گے۔ چلیں جی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یقیناً تمہارے لیے ان چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے، اس میں سے ہم تمہیں پلاتے بھی ہیں، اور اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے بھی ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ فائدے مزید کیا ہوتے ہیں؟ اس کی جو اسکن ہوتی ہے وہ بھی ملٹیپل جگہوں پر استعمال ہوتی ہے، لیدر کی ہماری جو انڈسٹری ہے وہ ان کی اسکن کے اوپر چلتی ہے، اور اس کے علاوہ کبھی کبھار نا اس کو رنگ کر کے اور پھر اس سے ملٹیپل کام بھی لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مشکیزیں بنانا اور اس طرح کی کچھ اور چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، تو اس کی قوم کے سردار تھے، انہوں نے کہا ما هذا الا بشر مثلكم، نہیں ہو تم مگر ایک آدمی ہمارے جیسے، ہم تمہاری بات کیوں مانے، تم ہمارے جیسے ایک آدمی تو ہو، یرید ان يتفضل علیکم، تم تو یہ چاہتے ہو کہ ہمارے اوپر فوقیت حاصل کرو، یعنی تم اس لیے نبی بننے کی بات کر رہے ہو کیونکہ تم یہ چاہتے ہو ہمارے اوپر فوقیت حاصل کرو، حالانکہ ہم سردار ہیں، ہمارا جو ہے نا رتبہ زیادہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا، اور ہم نے اس طرح کی کوئی بات اپنے آباء و اجداد سے نہیں سنی کہ ایک انسان آئے اور آ کر کہے کہ میں نبی ہوں، ٹھیک۔ ان ہوا الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتى حین، یہ تو بس ایک انسان ہے جس کو کچھ جنون لاحق ہو گیا، یعنی شاید جس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، جنون لاحق ہو گیا، کہتے ہیں جن پڑ گئے ہیں،
शायद जुनून लाहक हो गया है। फतरब्बसू, तो इंतजार करो इसके अंजाम तक, यानी खुद ही खत्म हो जाएगा या फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका जुनून जाता रहेगा। कौला रब्बिन सुन्नी, जब नूह अलैहिस्सलाम ने ये बातें सुनी, कहने लगे ए मेरे रब, मेरी मदद फरमा, बिमा कद्दबून, बवजह उसके जो मेरी कौम मुझे झुठलाती है। यानी मैं मेहनत करके इनको बात बताता हूँ, लेकिन ये मेरी कौम मुझे झुठलाती है। और ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने एक ही दफा कहा और नूह अलैहिस्सलाम ने एक दफा ही उनके बारे में बददुआ कर दी, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि नूह अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह नूह में आता है कि उन्होंने दिन को भी तबलीग की, रात को भी की, अकेले भी की और मिला जुला कर भी की, यानी मजमे में भी की। फिर भी जब कौम नहीं मानी, हर तरह से 950 साल की तबलीग के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको हुक्म दिया, फ़अौहैना इलैहि अन इस्नइल फुल्का बिअयुनिना, हमने उनकी तरफ वही की कि हमारी निगरानी और वही के मुताबिक एक कश्ती बनाई है। फ़इज़ा जाअ अमरुना वफ़ारत तन्नूर, फिर जब हमारा हुक्म आ गया और तनूर उबल पड़ा, फस्लुक फीहा मिन कुल्ली ज़ौजैनी इस्नैनी, तो फिर क्या हुआ कि हमने उनको हुक्म दिया था, फस्लुक फीहा, तो सवार कर लो हर मखलूक में से एक जोड़ा, यानी तमाम जानवर, परिंदे और इंसान, यानी जितने भी ईमान लाए थे वो सब उसमें शामिल हो गए। व अहलक, और अपने घर वालों को भी सवार कर लो, इल्ला मन सबक अलैहिल कौलु मिनहुम, मगर जिनके बारे में पहले बात तय हो चुकी है, यानी घर वालों में से भी वो सवार नहीं होगा जिनके जिनके बारे में इल्म था कि ये ईमान नहीं लाए। वला तो खातिबनी फिल लदीना ज़लमू, और कहा कि पहले मुझसे जालिमों के बारे में कलाम ना करना, यानी उनके बारे में मजीद चीजें रिक्वेस्ट ना करना। इन्नहुम मुगरकून, यकीनन वो सब के सब गर्क कर दिए जाएंगे। फ़इज़स्तवैता अंता व मन मअका, फिर जब तुम और तुम्हारे सब साथी कश्ती में बैठ जाएं, फ़कुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तो कहना कि अल्लाह का शुक्र है, नज्जाना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, जिसने निजात दी हमें जालिम कौम से। वकुर रब्बी अंज़िलनी मुनज़लन मुबारकम व अंत खैरुल मुनज़िलीन, और दुआ करना है, ए मेरे परवरदिगार, मुझे बरकत वाली जगह उतारिए और आप तो बेहतरीन उतारने वाले हैं। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन व इन कुन्ना लमुब्तलीन, यकीनन इसमें बड़ी निशानियां हैं और बेशक हम बहुत आजमाने वाले हैं। तो अंशअना मिन बादिहिम कर्नन आखरीन, फिर इसके बाद हमने एक और नस्ल को उठाया, यानी फिर एक और कौम आई उनकी जगह। जब वो कौम खत्म हो गई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम नाजिल की। फारसलना फीहिम रसूलन, उसमें भी हमने रसूल भेजा, और उस रसूल ने क्या कहा, अनिबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, उसके अलावा कोई इला नहीं। अफला तत्तकून, क्या तुम डरते नहीं हो। वक़ाल अल मलअु मिन कौमिहि अल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिलिक़ाइल आखिरति, और कहा उसकी कौम के उन सरदारों ने जिन्होंने कुफ्र किया था और आखिरत की मुलाकात का इनकार किया था। व अतरफ़नाहुम फ़िल हयाति दुनिया, और क्यों इनकार किया था, बड़े तकब्बुर में आए हुए थे वो लोग, क्योंकि उनके पास दुनिया की ऐशो इशरत के सारे सामान थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, वो अतरफनाहुम, यानी वो उसी में खुशी मनाते थे और दुनिया की जिंदगी में ही अपने आप को मशगूल रखा था। मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिथलुकुम, नहीं है ये इंसान मगर तुम्हारे जैसा ही। याकुलु मिम्मा ताकुलूना मिन्हु, वो भी यही कुछ खाता है जो कुछ तुम खाते हो। वयशरबु मिम्मा तशरबून, और वही कुछ पीता है जो तुम पीते हो, यानी ये हमसे कोई स्पेशल तो नहीं है। वला इन अतातुम बशरम मिथलकुम व इन्नकुम इदल लखासिरून, और अगर तुम अपने ही जैसे इंसान की इताअत करोगे तो तुम बड़े ही खसारे में पड़ जाओगे। अयाइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुंतुम तुराबा व इज़ामन अन्नकुम मुखरजून, क्या वो तुमसे ये वादा करता है कि जब तुम मर कर मट्टी और हड्डियां हो जाओगे तो फिर दोबारा निकाले जाओगे। हई हाता लिमा तुआदून, नामुमकिन, नामुमकिन बात है जो वो जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। हई हाता कहते हैं बहुत दूर की बात है, यानी इम्पॉसिबल, जब उर्दू में कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं इम्पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता, बहुत दूर की बात है जो ये कर रहा है, यानी तुम दोबारा उठाए जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, नमूतु, नहीं है मगर दुनिया की जिंदगी, नमूतु व नहया, हम इसमें जिंदा होते हैं और हम मरते हैं, वमा नहनु बिमबूसीन, और हम दोबारा नहीं उठाए जाने वाले। ठीक है, यू ओनली लिव वंस, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, योलो कॉन्सेप्ट, यू ओनली लिव वंस, ये यहीं से आता है और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इतने हजार साल पहले भी लोगों की यही बात है कि हम बस एक दफा जिंदा होते हैं, एक दफा मरेंगे और दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। इन हुआ इल्ला रजुलुन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, ये नहीं मगर एक शख्स जिसने झूठ बांधा है और हम इसकी बात मानने वाले नहीं हैं। क़ाला रब्बिन सुन्नी, उस नबी ने भी क्या दुआ की, ए मेरे रब मेरी मदद कर बावजह उसके जो मेरी कौम ने मुझे झुठलाया। क़ाला अम्मा क़लीलिन ला युस्बिहुन्ना नादिमीन, अल्लाह ने फरमाया कुछ ही देर में ये लाजिमन पछताने वाले हो जाएंगे। नादिमीन उर्दू में भी वर्ड यूज करते हैं, नादिम, यानी ये यकीनन नादिम हो जाएंगे, यानी फिर इनको अफसोस होगा जो इन्होंने झुठलाया।
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، اور ان کو آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے حق کے ساتھ، تو ہم نے بنا دیا ان کو کوڑا کرکٹ، یعنی وہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوڑا کرکٹ ہوتا ہے۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھٹکار ہے ان ظالموں پر۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر اس کے بعد ہم نے اور بھی بہت ساری قومیں پیدا کی۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، اور نہیں سبقت کر سکتی اپنے مقررہ وقت سے، اور نہ ہی مؤخر کر سکتی ہے، یعنی جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے یا کسی قوم کے اوپر عذاب کا وقت آ جاتا ہے، تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے، یعنی ان کے پاس اختیار نہیں رہتا کہ وہ اس سے پہلے یا اس کے بعد چلے جائیں۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پے، یعنی اس کے بعد ڈفرنٹ قومیں آتی گئیں، ان میں رسول بھی آتے گئے۔ کلما جاء امۃ رسولها کذبوه، جب بھی کسی قوم کے پاس ان کا رسول آیا تو ان کا پہلا جو رسپانس تھا وہ کیا تھا، انہوں نے جھٹلا دیا اس کو۔ فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث، تو ہم نے بھی ان کے پیچھے ایک دوسرے کو لگا دیا اور ہم نے بنا دیا ان کو قصے کہانیاں، یعنی اب ہم ان کی سٹوریز پڑھتے ہیں کہ وہ آئے اور پیغمبر ان کے پاس گئے اور انہوں نے جھٹلایا، اور پھر اللہ کے عذاب کے بعد ان کو بس ان کی کہانیاں ہی رہ گئی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، تو پھٹکار ہے اس قوم کے اوپر جو ایمان نہیں لاتی۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ، الا فرعون وملئہ، کس کی طرف، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، تو انہوں نے بھی کیا کیا، تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، انہوں نے کیا کیا، ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائے جبکہ ان کی قوم ہماری محکوم ہے۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تعلق تھا بنی اسرائیل سے، اور بنی اسرائیل کن کے غلام تھے، قبطیوں کی، جو فرعونی تھے نا وہ اصل میں قبطی تھے، یہ ان کے غلام تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایسے شخص کے اوپر ایمان لے آئیں جن کی قوم ہماری غلام ہے، ہماری محکوم ہے، ہمارے انڈر کام کرتی ہے، یعنی ہم ان کی بات مان لیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم یعنی ابن مریم اور اس کی والدہ یعنی مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی بنایا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ہم نے ان دونوں کو ایک اونچے ٹیلے پر پناہ دی، ذات قرار و معین، جو پرسکون تھی اور چشموں والی جگہ تھی، یعنی پانی بھی موجود تھا اور وہاں پر سکون بھی تھا۔ اور مریم علیہ السلام کی جو اولاد ہوتی ہے، یعنی وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ ایک نشانی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی نشانی تھے کہ وہ بچپن میں ہی بولے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ڈفرنٹ معجزات بھی دیے ہوئے تھے۔ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، یقیناً تم جو کچھ عمل کرتے ہو میں اس کو جاننے والا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں بس مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، لیکن لوگوں نے اپنے معاملے کو اپنے مابین تقسیم کر لیا، یعنی لوگوں نے پھر فتنہ اور فساد اور اختلافات بنا لیے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور جس گروہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی پر خوش ہوتا ہے، اسی کے اوپر اطرار ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان کی مدہوشی میں ایک وقت تک کے لیے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور بیٹیوں سے مدد دیے جا رہے ہیں، یعنی ان کو جو مال اور بیٹے ملے ہوئے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بڑا خوش ہے اس لیے ان کے پاس مال زیادہ ہے یا بیٹے زیادہ ہیں؟ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، تو ہم ان کی بھلائیوں کے لیے کوشاں ہیں، یعنی ہم ان کو بڑا نواز رہے ہیں تو ہم کیا ان کو بعد میں بھی نوازیں گے؟ نہیں، بل لا یشعرون، یہ لوگ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہے کسی کے پاس مال یا بیٹوں کا ہونا اس چیز کی نشانی ہرگز نہیں ہے کہ اللہ ان سے بڑا خوش ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے۔ بل لا یشعرون، بلکہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے لرزاں رہتے ہیں یعنی ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر پختہ ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ وانهم الی ربهم راجعون، اور وہ جو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو جو کچھ وہ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ دل کس چیز سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، تو اپنے رب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع بھی کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں
لیکن دے کر بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر رہے ہیں یا نہیں، اور پھر یہ جو ڈرنا ہے یہ ان کو مزید نیکیوں کی طرف بھی راغب کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ بس وہ سمجھتے ہیں اب ہم نے بہت کر لیا، اب ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں، وہم لہا سابقون، اور ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں، ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور نہیں ہم ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی استطاعت کے مطابق، یعنی کوئی بھی جان اپنی استطاعت سے زیادہ نہیں آزمایا جاتا۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور یہ ہماری ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ، بلکہ ان لوگوں کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، من ھذا، اس چیز کے بارے میں، ولہم اعمال من دون ذالک، اور وہ بہت سے اور کاموں میں مبتلا ہیں، یعنی اور چیزوں میں وہ اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، کچھ اور مشاغل میں اپنے آپ کو کھپائے ہوئے ہیں، ذالک ہم لہا عاملون، جس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یعنی آخرت کے بارے میں وہ غفلت کا شکار ہیں، اور دنیا کے معاملات میں وہ ڈفرنٹ مشاغل میں الجھے ہوئے ہیں اور اسی کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے، اذا ہم یجارون، اس وقت وہ چیخیں گے اور چلائیں گے، لا تجاروا اليوم، تو کہا جائے گا آج نہ چیخو اور چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، ہمارے ہاں اب تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی، یعنی تمہاری کوئی پکار نہ سنی جائے گی۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پلٹ جاتے تھے، مستکبرین بہ، تکبر کرتے ہوئے پیغمبر سے، اور سامرن تہجرون، قصہ کو سمجھتے ہوئے چھوڑ جاتے تھے، یعنی پیغمبر کی بات نہیں سنتے تھے، اور اٹکھیلیاں کرتے ہوئے اور محض شغل میں اور چیزوں کو مذاق میں اڑا کر چلے جاتے تھے۔ افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس ایسی چیز آ گئی ہے جن کے اگلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی؟ ام لم یعرفوا رسولهم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا؟ فهم له منکرون، تو اس کے لیے وہ اس سے انکار کرنے والے ہیں، یعنی وہ رسول کو کیسے نہیں پہچان سکتے؟ رسول ان میں رہے ہیں اتنا عرصہ، صادق اور امین کے طور پر پہچانے جاتے تھے، تو کیا یہ اپنے رسول کو نہیں پہچان رہے کہ یہ رسول ان میں آ گیا اور اب ان کو ماننا چاہیے؟ ہم یقولون به جنہ، یا وہ کہتے ہیں اس پر جنون کا اثر ہے، بل جاءهم الحق واکثرهم للحق کارہون، حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں لیکن یہ لوگ حق سے منہ موڑنے والے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو آسمان اور زمین میں جو کوئی ان کے اندر ہے سب بگڑ جاتا۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم موردون، بلکہ ہم تو ان کے پاس نصیحت لائے ہیں لیکن ان کا کیا حال ہے کہ یہ نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، تو کیا ہم ان سے کوئی خراج مانگ رہے ہیں، کوئی ٹیکس مانگ رہے ہیں، کوئی اجر مانگ رہے ہیں کہ ایمان لانے کے اوپر یہ اجر دو، یہ ٹیکس دو؟ نہیں، وہو خیر الرازقین، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو آپ کے رب کا خراج ہے، جو آپ کے رب نے اجر دینا ہے آپ کو، وہ تو بہت بہتر ہے، یعنی رسول اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں مانگ رہا کہ میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں چلو مجھے پیسے دو، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر رسول سے یہی بات کہلوائی، ان اجریہ الا اللہ، میرا اجر صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ ٹھیک، تو ہر رسول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی اجر دینا ہے۔ فخراج ربی کا خیر، تو جو کچھ میرا رب کا اجر ہے وہ بہت بہتر ہے، وہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یقیناً جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، عن الصراط لناکبون، وہ اس راستے سے انحراف کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جنہوں نے یقین نہیں کرنا پھر اس میں مین میخے نکال کے اور اس چیز کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ جہاں تک ہمارا آج کا لیسن ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔